جو प्रेसिडेंट हाउस है वो बड़ा आज बिजी रहा है। इमरान खान साहब कल जब चारसदा के अंदर तशरीफ लेकर गए थी, उन्होंने एक बैनर ऊपर मंगवाया था। तो हमें तो सिर्फ क्योंकि स्टेज नजर आ रहा था, लेकिन कहानी का दूसरा रुख आज पता लगा है। मतीउल्लाह जान के बारे में ये कहा जाता है, आप कौन होते हैं कि मैं आपको जवाब दूं? अगर आप नहीं उनको जवाब देना चाहते तो आप माइक के सामने आए ना, इसमें पर्सनल वाली कोई बात नहीं है। मतलब आप उनके हवाले से ये जबान इस्तेमाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मुख्तलिफ खबरें हैं जो आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो पता नहीं इसको मैं यूटर्न कहूँ, सॉफ्टवेयर अपडेट कहूँ, पता नहीं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, लेकिन वो उसका ताल्लुक जो है वो गवर्नर पंजाब से मुतल्लिक है। उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आया। सहाफ़ियों से ही लड़ पड़े और मामला है मतीउल्लाह जान साहब का। मैं उस पर तफसील से ज़रा अभी बात करता हूँ, और इसके अलावा दो तीन खबरें कुछ और भी हैं, डिटेल से आपके साथ बात करते हैं। सबसे पहले तो ज़रा सदर मुमलिकत के हवाले से आ जाइए। सदर मुमलिकत ने जनाब आज जो प्रेसिडेंट हाउस है वो बड़ा आज बिज़ी रहा है, और इसमें जो दो तीन चीज़ें हैं, उसमें से सबसे बड़ी जो एक डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि गवर्नर पंजाब, नए गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब, जिनका नाम जो है वो वज़ीर आज़म ने दिया हुआ था और जिसे अवॉइड किया जा रहा था, रोका जा रहा था, और जिसके हवाले से उमर चीमा साहब बार बार ये कह रहे थे कि मैं हले भी गवर्नर हाँ, मैं गवर्नर तुसी मनो या ना मनो, मैं गवर्नर हाँ। तो वो अब कहानी जो है वो ख़त्म हो गई है। इसकी वजह ये कि वो जो तजवीज़ दी गई थी वज़ीर आज़म की जानिब से, उस तजवीज़ पे अमल हो गया है और बलीगुर रहमान साहब के नाम की मंजूरी दे दी गई है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के जानिब से। अब हमारे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि बलीगुर रहमान साहब की या तो आज रात तक ही तकरीब हल्फ बर्दारी हो जाएगी, या फिर ये कल सुबह 10-11 बजे तक जो है तकरीब हल्फ बर्दारी उनकी हो जाएगी। अब ये जैसे ही ये होगा, जैसे ही गवर्नर पंजाब अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे, तो साथ ही फ़ौरन जो पंजाब की काबीना है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। और उस सिलसिले में हमज़ा शहबाज जो पिछले तकरीबन गालबन शायद महीना हो चुका है, बल्कि शायद महीने से भी ऊपर हो, वो बगैर काबीना के काम कर रहे थे, तो अब वो काबीना भी जो है वो एक्टिव हो जाएगी। मैं जल्दी से आपको ये बता दूं, काबीना के जो चंद नाम सामने आ रहे हैं, अवैस लगारी साहब को कहा जा रहा है कि बल्दियात का जो है वो कलमदान दिया जाएगा। मुश्तबा शुजाउर रहमान का नाम जो है वज़ीर ख़जाना के लिए आ रहा है। इमरान नज़ीर और सलमान रफ़ीक को भी जो है वो ओहदे दिए जाएंगे, और राना मशहूद को जो है वो वज़ीर तालीम जो है वो बनाया जा सकता है। और 2 मरहलों के अंदर जो है वो कैबिनेट ये बनेगी। और मैं आपको भी से बता देता हूँ कि इसके अंदर ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एक बहुत बड़ा शेयर देगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो उनके इस सारे मामले के अंदर इत्तेहादी थे, तो उनको भी इस सिलसिले में शेयर मिलेगा। जो प्रेसिडेंट हाउस है ऐवान सदर, वहाँ से एक और डेवलपमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो 2 सीटें खाली पड़ी हुई थी कमीशन के अंदर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो मेंबरान थे उनकी सीटें जो खाली थी, उनकी भी मंजूरी दे दी गई है। और इस सिलसिले में बाबर हसन भरवाना और खैबर को पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान का नाम जो है वो फाइनल कर लिया गया है, और उनको इलेक्शन कमीशन में तैनात कर दिया गया है। और इनकी तैनाती के बाद इलेक्शन कमीशन की जो फॉर्मेशन है वो अब कंप्लीट हो गई है, जो कि खाली पड़ी हुई थी। तो ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है मेरे ख्याल में। दूसरी बात ये कि नैब तरमीमी बिल और इलेक्शन के हवाले से जो तरमीमी बिल है, ये दोनों बिल ऐवान सदर को आज मौसूल हो गए हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली इस सिलसिले में भी जो है वो अप्रूवल दे दी जाएगी। अब बलीगुर रहमान साहब के हवाले से सॉरी मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया कि मोस्ट प्रॉब्ली शायद आज रात 9 बजे तक जो है वो अपने ओहदे का हलफ ले लेंगे। तो ये अब तक की पंजाब के हवाले से अपडेट थी। अच्छा जी, इसके अलावा अब ये जो अगला टॉपिक है ना, मैं इसके बारे में आपको पहले से एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल टॉपिक है। वो मुश्किल इसलिए है कि इसका ताल्लुक सहाफ़ियों के साथ है, और दोनों साइड के ऊपर सहाफ़ी हैं। और आप चाहे मेरा इसको बाइसनेस कहें, आप इसको चाहे जो मर्ज़ी कहें, लेकिन सहाफ़ियों के बारे में बात करते हुए जो है ना, मुझे बड़ी झिझक होती है। मामला क्या है? मामला ये है कि जो चंद एंकर पर्सनस हैं जिनके हवाले से FIRs वगैरह कटी, उनकी आज इस्लामाबाद में उस केस की समाअत थी। अब उसके अंदर अरशद शरीफ साहब हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, इमरान रियाज खान साहब हैं, और डॉक्टर मोईद साहब हैं,
یہ سب لوگ جو ہیں وہ آج وہاں پہ عدالت میں بھی پہنچے. عدالت کے اندر جو کاروائی ہوئی اس کے بعد جب یہ لوگ باہر آئے تو مطیع اللہ جان صاحب جو بیسکلی کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں اور اپنا ان کا ویلاگ بھی ہے ایم جے ٹی وی کے نام سے, وہ وہاں پہ ان اینکر پرسن سے سوال کر رہے تھے. پہلے بھی کر چکے ہیں, آج بھی کر رہے تھے. اب جب وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو مطیع اللہ جان صاحب نے عمران ریاض خان صاحب سے اور سمیع ابراہیم صاحب سے یہ پوچھا اور ڈاکٹر موہت سے بھی یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, مسنگ پرسنس میں آپ کے خیال میں کون ملوث ہے, مسنگ پرسنس کے حوالے سے آپ نے کتنے پروگرام کیے ہیں آج تک, اس کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. یہ بیسکلی سارے سوالات ان سے کیے. تو اس پہ عمران ریاض خان صاحب نے بھی فرمایا کہ جی میں نے بھی کیے ہوئے پروگرام, ساتھ ہی ساتھ سمیع ابراہیم صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی میں نے بھی کیے ہوئے پروگرام, ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں کرتے. مطیع اللہ جان صاحب نے اس موقع کے اوپر سمیع ابراہیم صاحب سے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ کے پاس امریکہ کی شہریت ہے, کیا آپ حقیقت ہے کہ آپ امریکی گرین کارڈ ہولڈر ہیں یا نہیں ہیں. تو سمیع ابراہیم صاحب سے پہلے بھی بائی دا وے جب انٹرویو انہوں نے کیا تھا آج سے چند دن پہلے, تو انہوں نے اس وقت بھی جو ہے ان کے ساتھ گرمی سردی ہو گئی تھی اور آج بھی کچھ ایسی سچویشن شروع ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا شہری ہوں اور یہ میرا پاکستان کا آئی ڈی کارڈ بھی ہے, لیکن انہوں نے بار بار سوال کیا کہ وہ ٹھیک ہے یہ بتائیے کہ آپ امریکی شہری بھی ہیں یا نہیں ہیں, کیا آپ کے پاس امریکہ کا گرین کارڈ ہے یا نہیں ہے. اس کا انہوں نے بار بار یہی جواب دیا کہ میرے پاس پاکستان کا آئی ڈی کارڈ ہے اور میں پاکستان کا شہری ہوں. میرا خیال میں میری جو ایزمپشن ہے وہ یہ ہے کہ مطیع اللہ جان صاحب یہ بیسکلی ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا آپ کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے, کیا آپ کے پاس یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کی بھی نیشنلٹی ہے, اور اگر ہے تو آپ اسے کب چھوڑنا چاہ رہے ہیں. اب یہاں سے گرمی سردی شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد اس انٹرویو کے اندر ایک گیپ آتا ہے اور اس کے بعد یہ تمام اینکر پرسنز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مین گیٹ کی طرف چلنا شروع ہوتے ہیں. اسی دوران مطیع اللہ جان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ان اینکرز کی جانب سے کہ جی یہ بتائیے کیا یہ حقیقت ہے کہ جب آپ فوج میں تھے تو اس وقت آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. اب یہ بڑا ہی ایک پرسنل قسم کا اور بڑا بلو دا بیلٹ قسم کا ریمارک ہے جو آپ کسی کے بارے میں بھی دیں, کیونکہ یہاں پہ آپ سے جو بھی سوالات ہو رہے ہیں وہ ذاتی نوعیت کے نہیں ہو رہے, آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے نہیں ہو رہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ایسے کوئی واقعہ ہوا بھی ہے یا نہیں, مجھے نہیں پتا. شاید ان اینکر پرسنز نے جو سوال یہ کیا ہے یا اس کے بارے میں جو بات کی ہے شاید ان کے پاس کوئی نالج ہوگی, میرے پاس ایسی کوئی نالج نہیں ہے. اچھا چلیں ایک منٹ کے لیے آپ ایک منٹ کے لیے سمجھ بھی لیجئے کہ ہاں واقعی ایسا ہوا تھا, ہوا ہوگا, اگر ہوا ہوگا تو کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے اگلا ڈیگریڈ ہو جاتا ہے, یا یہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ ایکچولی اگلے کی آرگومنٹ کا جواب دیتے ہیں کہ ہو تیرے ساتھ تو یہ ہوا ہوا ہے. مطلب ہم کس قسم کی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, یہ کیا ایسی سوچ کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے. آپ کل کو خدا نخواستہ یہ واقعہ ایکچولی کسی کے ساتھ ہوا ہو, کسی عورت کے ساتھ, کسی بچے کے ساتھ, آپ جا کے اس کو اس بات کے اوپر ریڈیکیول کریں گے, آپ اس بات کے اوپر اس کا مذاق اڑائیں گے کہ بھئی تیرے ساتھ تو یہ ہو چکا ہے, اور وجہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کو ان کے سوالات نہیں پسند کہ وہ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک انٹرویو دے رہے ہیں اور اگر آپ کا کوئی انٹرویو کر رہا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کا رائٹ ہے آپ دیں ہی نہ, آپ انٹرویو نہ دیں. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو انٹرویو دینے والا ہوتا ہے یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ اگلے کو اجازت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. اگر آپ نے اجازت دے دی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دینا, آپ کو اس کا سوال پسند نہیں آیا, آپ کو اس کی شکل پسند نہیں آئی, یا آپ اسے انٹرویو کو ادھر ہی کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں, تو بڑا آسان طریقہ ہے. 2 الفاظ ہیں آپ کے پاس, 2 الفاظ ہیں جو اس سے اس چیز کو ختم کر سک دیتے ہیں, اور وہ 2 الفاظ ہیں نو کامنٹ. سمپل از دیٹ. آپ وہیں پہ کہتے ہیں نو کامنٹ, بات ختم ہو جائے گی. یا اگر میرے پاس اگر کوئی انٹرویو کرنے کے لیے آئے تو وہ مجھے کہے جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے, تو میں کہوں جی میں نہیں بات کرنا چاہ رہا اس وقت, بات ختم. آپ کوئی مجھے فورس نہیں کر سکتا کہ میں آپ کے سوالات کے جوابات دوں. سمیع ابراہیم صاحب نے اس وقت یہ بھی کہا, میرے سینئر ہیں وہ, بڑے قابل احترام ہیں, لیکن وہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ میں آپ کو جواب دوں. اگر آپ نہیں ان کو جواب دینا چاہتے تو آپ مائک کے سامنے آئیے نا, آپ ہٹ جائیں وہاں سے. سمیع ابراہیم صاحب تشریف بھی لے کر آئے اور پھر جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے آگے سے کہا میں آپ کو کیوں جواب دوں. آپ سمپلی کہہ دیجیے میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا, یا نو کامنٹ, سمپل از دیٹ. اس میں پرسنل والی کوئی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ مطیع اللہ جان
مطلب آپ ان کے حوالے سے یہ زبان استعمال کریں کہ تو تمہارے ساتھ تو بچپن کے اندر یہ ہوا ہے، اور اس کے بعد اس بات کا ٹھٹھا اڑایا جا رہا ہے، اس بات پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے بارے میں کیا بات کہہ دی. لیکن اس کے باوجود مطیع اللہ جان نے کوئی کسی قسم کا پرسنل کامنٹ ہٹ نہیں کیا اس کے باوجود. اور میں ان کی داد دوں گا اس بات کی کہ جب آپ کے اوپر اتنا گھٹیا قسم کا ایک پرسنل اٹیک ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک ان کو کہا کہ پھر ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے آپ ہمت کریں اور مجھے اپنے پروگرام کے اندر بلائیں اور پھر میں آپ سے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. یہ ٹپیکل ایک ہماری سوشل میڈیا کی ٹرول مینٹالٹی ہے. یہ ہمارے ہاں ٹرول مینٹالٹی ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کے آئیڈیاز کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ تیرے ساتھ تو یہ ہو چکا ہے اور تو یہ ہے، اور مطلب اس قسم کی بلو دا بیلٹ جو صحافت ہے نا وہ یہ ہے، یہ مطیع اللہ جان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. اور دوسری بات یہ میں ہمیشہ ان لوگوں کے جتنے بھی یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ FIRs کٹی، آپ میرے تمام ویلاگز اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں نے ہر دفعہ مذمت کی، میں نے ہر دفعہ یہ کہا کہ ان کو بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، ان کو ہر بات کہنے کی آزادی ہونی چاہیے. یہ اپنے ویلاگز کے اندر کہیں، یہ اپنے پروگرامز میں کہیں، اس بنیاد کے اوپر ان کی ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن آج مطیع اللہ جان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ہراسمنٹ سے کم نہیں تھا. مطیع اللہ جان صحافت کے لحاظ سے ایک ایسا نام ہے جس نے دنیا جہان کے مشکل وقت گزارا ہے. مطیع اللہ جان کو اٹھا کے لے جایا گیا یہاں سے. مطیع اللہ جان خود بھی ایک مسنگ پرسن رہ چکا ہے. اللہ نہ کرے ایسا کبھی کسی صحافی کے ساتھ ہو، لیکن اس کے بعد آپ اس کو اس بات کے اوپر کرٹیسائز کریں کہ تیرے ساتھ تو یہ ہو چکا ہے. آپ کبھی سوچ بھی سکتے ہیں کہ آپ کسی ایسی وکٹم، کوئی خاتون ہو یا مرد ہو، آپ اس سے جا کے یہ بات کہیں؟ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں؟ بلکہ ایسے وکٹمز کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایکچولی اس ٹراما کے بارے میں، اس انسیڈنٹ کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ کہہ دیا گیا کہ تیرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد کہہ کے لگائے گئے، وہاں پر مذاق اڑایا گیا اس بات کا، صرف اس بات کے اوپر کہ جی مطیع اللہ جان کے سوال آپ کو پسند نہیں آیا تھا. میں اس پہ بلکہ آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کرنا چاہوں گا. سمیع ابراہیم صاحب نے ایکچولی اس سارے ایشو کے اوپر ٹویٹ بھی کیا، اور سمیع ابراہیم صاحب نے یہ ٹویٹ کرتے ہوئے فرمایا مطیع کے ساتھ گفتگو پر بہت خفگی ہے. چلیں اس بات کا ان کو آئیڈیا تو ہوا کہ واقعی آپ نے جو کچھ کہا تھا اس پہ خفگی ہے، لیکن مطیع کچھ عرصے سے صحافت کی آڑ میں صرف لوگوں کی بےزتی کر رہا ہے، اور اس کے ماسٹر اس کی تصحیح کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. ایک بھاری دل کے ساتھ آج اسے جواب اس کی زبان میں دینا پڑا. جو کہا وہ سچ ہے لیکن کہنا نہیں چاہتا تھا. تو یعنی یہ جو کچھ کہہ کے ہٹے ہیں کہ مطیع اللہ جان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ سچ ہے یہ سب کچھ. اور وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ بہت دیر سے بےزتی کر رہے تھے تو اس لیے میں نے یہ جواب دیا. تو آپ بات ہی نہ کرتے، آپ منع کر دیتے. ہمیں کئی دفعہ لوگ آتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے، اگر میں بزی ہوں میں منع کر دیتا ہوں، میں نہیں بات کرنا چاہ رہا. تو آپ اگر باہر آئے تھے آپ بھی منع کر دیتے، لیکن آپ نے پہلے حامی بھی بھری، ان کو جوابات بھی دیے، اور اس کے بعد آپ نے بلو دا بیلٹ اس قسم کی بات کر دی. میں صرف 1 منٹ کے لیے یہ تو خیر جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ایک پروفیشنل رائیولری ہے جس کے اندر یہ سب کچھ کیا گیا ہے، لیکن میں 1 منٹ کے لیے سوچتا ہوں کہ مطیع اللہ جان کی ایک فیملی بھی ہے، ان کی بیوی بچے بھی ہیں. آج جب یہ کلپ آئی ایم پریٹی شیور انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، آج کل سب کی ریچ سوشل میڈیا تک ہے. آج ان کے ذہن میں کیا بات چل رہی ہوگی کہ یار یہ کیا بات کی گئی ہے، یہ طریقہ تھا ہمارے باپ کے ساتھ بات کرنے کا. اسی چیز کا لحاظ کیا جا سکتا تھا. مطیع اللہ جان اگر فیکچولی کہیں پہ غلط ہیں، آپ کے بارے میں کوئی غلط فیکٹ شیئر کر رہے ہیں، آپ ادھر ہی ٹوکیں ان کو اس بات کے اوپر. لیکن ان کا صرف ایک سمپل سا سوال تھا سمیع ابراہیم صاحب سے کہ کیا آپ امریکی شہری ہیں یا نہیں ہیں. یہ وہی سوال ہے جو فیصل واڑا سے بھی کیا گیا تھا کہ آپ نے امریکی شہریت کب چھوڑی تھی، جس پہ وہ غصے میں آ گئے تھے، اور اس کے بعد اس وقت بھی انہوں نے مطیع اللہ جان کو گالیاں دے دی تھی. تو آج افسوسناک طور پہ سمیع ابراہیم صاحب نے بھی یہ کیا. اس کے بعد یہ بلکہ صرف یہاں تک بات نہیں، بلکہ یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ ثاقب بشیر صاحب ہیں، اور ثاقب بشیر صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن اصول کی بنیاد پر ماضی میں بھی آج بھی صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے تاکہ بغیر قانونی پروسیس کارروائی نہ ہو. اس دوران آج دیکھ کر دکھ ہوا مطیع اللہ جان پر سر عام بیہودہ الزام لگایا گیا.
ایک تو ہم سخت مذمت کرتے ہیں، دوسرا الزام لگانے والے ثابت کریں ورنہ معافی مانگیں۔ آئی ہوپ اب لوگ، یہ سب لوگ جو ہیں اس بات کو پروف بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک بات جو میں نے پچھلے اپنے ویلاگ کے اندر کہی تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کل جب چارسدہ کے اندر تشریف لے کر گئے تو وہاں پر میں نے بلکہ کل اپنے ویلاگ میں بھی بات کی تھی، انہوں نے ایک بینر اوپر منگوایا تھا۔ وہ بینر جو تھا وہ بیسکلی نیچے کراؤڈ کے اندر لوگوں نے پکڑا ہوا تھا اور ایک کارکن کے حوالے سے تھا کہ اس کے قاتل جو ہیں وہ آج تک نہیں پکڑے گئے۔ تو ہمیں تو صرف کیونکہ سٹیج نظر آ رہا تھا تو اس لیے یہی لگا کہ بھائی یہ کوئی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں جو ابھی حالیہ جو احتجاج ہوا ہے اس کے اندر شاید جاں بحق ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے لیے احتجاج ہو رہا ہے۔ لیکن کہانی کا دوسرا رخ آج پتہ لگا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیے گا اور خاص طور پہ جو آخری چند سیکنڈ ہیں جب وہ بینر اوپر پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد لوگوں کے یہاں سے جو آواز آ رہی ہے کراؤڈ میں سے، اس کو غور سے سنیے گا، دیکھیے گا ذرا۔ احتجاج سے یہ ثناء اللہ اور یہ بزدل سارے لوگوں نے پھر سے میں کہہ رہا ہوں ہم جاری کر کے نکلے گئے۔ اب یہ آپ نے سنا، اب مجھے جو پتہ لگا ہے وہ کہانی یہ تھی کہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں، خیر ان کا دور حکومت تو کے پی میں ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن جب ان کی فیڈرل کے اندر بھی گورنمنٹ تھی تو اس لڑکے کو جو منشیات فروخت کرنے والا گروہ ہے اس نے قتل کیا تھا اور اس کے قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے تھے۔ تو ان کے جو سارے سپورٹرز تھے اور جو فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ یہاں پہ اس جلسے کے اندر اس ورکرز کنونشن میں کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے تھے، عمران خان صاحب سے دعائیں کر رہے تھے کہ بھائی وہ بندہ کیوں نہیں پکڑا گیا ابھی تک۔ عمران خان صاحب نے نیچے دیکھا اور انہوں نے کہا یہ بینر اوپر بھجواؤ، وہ بینر انہوں نے اوپر پھینک دیا۔ عمران خان صاحب نے بینر کھول کے یہ کہا کہ جناب یہ دیکھیں رانا ثناء اللہ قاتل، یہ دیکھو تم نے کیا کیا ہوا۔ تو یہاں سے لوگوں نے آخر میں آوازیں ماری کہ نہیں 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 نہیں، وہ بات یہ نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ آپ کی دور حکومت میں جو لوگ ہیں وہ اس منشیات فروخت کرنے والے گروہ کو ابھی تک گرفتار نہیں کر سکے، اس لڑکے کے قاتل ابھی تک پکڑے نہیں گئے ہیں، بات یہ ہو رہی تھی۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس کو رانا ثناء اللہ کے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ تو اصل کہانی یہ تھی۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔